बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाजरीन, आज हेल्थ के एक बड़े अहम इशू पर बात करेंगे और वो इशू है स्पेशल बच्चों के हवाले से। वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर सुनने की सलाहियत से महरूम होते हैं। इन बच्चों की कुव्वत समात बहाल करने के लिए साइंस ने एक नया एक आला ईजाद किया है जिसे कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, और ये बच्चे के कान के साथ मामूली सी सर्जरी करके लगा दिया जाता है जिससे उसकी कुव्वत समात बहाल हो जाती है। ये आला कैसे लगाया जाता है, इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार है और किस तरह इस हवाले से जो हेल्थ के हुकाम हैं और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं, आज का प्रोग्राम इस पर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहरियार नासिर साहब। डॉक्टर साहब से इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब को खुश आमदेद प्रोग्राम में। ये कॉकलियर इम्प्लांट पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे प्रोडक्शन सेल ने एक रिपोर्ट तैयार की है कॉकलियर इम्प्लांट पे। अगर वो रिपोर्ट नाज़रीन को दिखा दें तो उसके बाद गुफ्तगू में सहूलत रहेगी मेरे ख्याल से। तो आइए एक रिपोर्ट देखते हैं और इसके बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों को उनकी समात और गोयाई वापस लौटाने के लिए बनाए गए हुकूमत पंजाब के मंसूबे में करोड़ों रुपए की बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। गूंगे बहरे बच्चों की बहाली के लिए महकमा स्पेशल एजुकेशन और बैतुल माल निजी कंपनियों के साथ मिलकर कॉकलियर इम्प्लांट लगाते हैं जिससे बच्चे सुनने और बोलने के काबिल हो जाते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी डिवाइस है जो मामूली सर्जरी के बाद बच्चे के कान के साथ लगा दी जाती है और कुछ दिनों की थेरेपी के बाद बच्चा सुनने और बोलने के काबिल हो जाता है। बदकिस्मती से ये कार खैर भी करप्शन और अकरबा परवरी की नजर हो गया। पाकिस्तान में कॉकलियर इम्प्लांट इंपोर्ट करने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन इन सब को नजरअंदाज करके एक कंपनी मेडल को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कई साल से महकमा सेहत, स्पेशल एजुकेशन और बैतुल माल के करप्ट हुकाम के मंजूर नजर ये कंपनी इंतहाई महंगे दामों कॉकलियर इम्प्लांट लगा रही है। ये कंपनी 20 लाख रुपए में ये आला लगाती है, जबकि इसकी सालाना मेंटेनेंस के भारी अखराजात इसके अलावा हैं। आला की खरीदारी का 50% बैतुल माल अदा करता है और बाकी 50% बच्चे के लवाहिकीन देते हैं। मजे की बात यह कि वही आला जो ये कंपनी पाकिस्तान में 20 लाख रुपए में देती है, दूसरे ममालिक में यही कंपनी वही आला 4 लाख रुपए में देती है। गौर तलब बात यह है कि पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते दामों कॉकलियर इम्प्लांट करने वाली कंपनियों की मौजूदगी में मेडल कंपनी से इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया गया है और किसके कहने पर इनको नवाजा गया है। दूसरी कंपनी आला भी सस्ता देती हैं और ताहयात मेंटेनेंस की गारंटी भी देती हैं और कीमत भी इससे इंतहाई कम। फिर कौन है जो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए स्पेशल बच्चों के वालिदैन को उम्र भर के लिए अजियत में मुब्तला कर रहा है। नैब और दीगर तहकीकाती इदारे भी करप्शन के इस मेगा स्कैंडल पर खामोश है, लेकिन आखिर कब तक? सिर्फ मेडल कंपनी का ये एहतसाब कर लिया जाए तो न सिर्फ करोड़ों रुपए की करप्शन पकड़ी जाएगी, बल्कि शफाफ टेंडर के जरिए खरीदारी से हजारों बच्चों की कुव्वत समात और गोयाई बहाल करने के लिए नेक काम को इंतहाई आसान बनाया जा सकेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने रिपोर्ट देखी, नाजरीन को सरसरी सा अंदाज़ा तो हुआ होगा कि ये कॉकलियर इम्प्लांट क्या है। तो मुझे ये बताइए कि ये कब बच्चों में इस बात का पता चलता है कि वो कुव्वत समात से महरूम है? बच्चा पैदा होता है तो पता ही नहीं चलता कि उसको उसकी सुनने की सलाहियत है या नहीं है, तो किस स्टेज पे जाके इस बात का अंदाज़ा होता है और फिर ये इसका कैसे प्रोसेस शुरू होता है? एक वो किस्म के हमारे मुआशरे में अफराद हैं जो जिनको हम खसूसी अफराद कहते हैं। पहले हम इनके लिए कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिसेबल की बजाय अब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिफरेंटली एबल्ड, ताकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मखसूस खसूसियात से नवाजा है और ख़ुदा की ये फितरत है कि वो अगर किसी इंसान में एक जो चीज़ है वो उसकी कोई कमी कर देता है तो बाज़ चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका जो कान है, जो उसकी समात की सलाहियत है, वो थोड़ी कंप्रोमाइज़ होती है, लेकिन चूँकि बच्चा बोल नहीं सकता और इसको डायग्नोज होने में कम से कम तकरीबन 2.5 से 3 साल का अरसा लग जाता है। 2.5 से 3 साल का 2.5 से 3 साल का अरसा लग जाता है। ठीक है। अब जब 2.5 से 3 साल के अरसे में बच्चे को डायग्नोसिस होता है तो उसके बाद अगर हम अगले जिन अलमियों से बच्चे गुजरते हैं, बच्चों के वालिदैन गुजरते हैं, तो उनको देखें कि डायग्नोसिस का प्रॉपर तरीकाकार नहीं है पाकिस्तान में। ठीक। जितने सारे लोग पहले लोग ENT के पास जाते हैं, आर्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर तरीकाकार जो है वो डायग्नोसिस का वो अभी तक वज़ा नहीं है। और जब एक बच्चे को ये चीज़ पता चल गई कि बच्चे के पेरेंट्स को कि जी ये बच्चा कंप्रोमाइज्ड समात के साथ है, तो अब इसके लिए एक मखसूस कुछ डिवाइसेस हैं जो लगाई जाती हैं पूरी दुनिया में और इसको इम्प्लांट कर देते हैं डिवाइस को बच्चे के कान में, ताकि बच्चे की समात जो है वो बेहतर हो सके और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है।
اب اگر ہم ڈیوائسز کی طرف آئیں تو پوری دنیا میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ اچھا ڈیوائسز پہ بھی آتے ہیں کہ یہ کاکلیئر پہ آتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان میں پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کون سرکاری سطح پہ یہ کیسے مینیج پاکستان میں اس کا طریقہ کار یہ کہ سرکاری سطح پر تقریباً 2005 سے آنورڈ بیت المال اور اسپیشل ایجوکیشن نے اس مدعے کو اٹھایا اور ایک کانٹریکٹ کیا جس میں چلڈرن ہسپتال لاہور بھی انوالو تھا. ٹھیک. کچھ وہاں پہ ڈاکٹرز آزاد تھے جنہوں نے مل کے اس پروجیکٹ کو پریزنٹ کیا اور اس کا اپروول ہوا، جس میں قریب 500 بچوں کا جو ہے وہ کوکلیئر امپلانٹ کے لیے ڈیوائسز منگوائی ہیں ایک مخصوص کمپنی سے. یہ بیت المال نے اور اسپیشل ایجوکیشن نے. اب اسپیشل ایجوکیشن کے پاس 500 ڈیوائسز منگوائیں. 2 طرح کا فنڈ ہے. ایک تو بیت المال میں نارملی مریض جاتے ہیں، وہ جا کے ڈاکٹر سے لکھوا کے اپنا اپروول کے لیے جاتے ہیں، بیت المال ہسپتال کو پیسے دیتا ہے، ہسپتال وہ مطلوبہ دوائی یا پھر ڈیوائس خرید کے اس مریض کو لگاتا ہے. اسپیشل ایجوکیشن نے یہ کانٹریکٹ کیا، یہ 500 جو کوکلیئر امپلانٹ تھے کی ڈیوائسز تھیں، یہ ایک ہی کمپنی نے یہاں پہ مہیا کی. اچھا یہ کمپنی کون سی؟ اس کا کوئی ٹینڈر ہوتا ہے کیا؟ طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں کوئی اس کا ٹینڈر نہیں کیا گیا تھا. جو کمپنی تھی وہ صرف ایک ہی کمپنی تھی. باقی لوگ بھی بہت سارے خواہش مند ہیں مارکیٹ میں کہ ہم یہ لے آئیں اور سستے پرائسز میں اس کو پرووائڈ کریں. لیکن ہماری رپورٹ میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ یہ ایک مخصوص کمپنی ہے، میڈل کمپنی ہے. اور پاکستان میں بھی کمپنی جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے فرنچائز کیا ہوا ہے کسی کو اور بندے کو. یہ وہ کوئی صاحب ہیں موصوف جو پہلے کمپنی میں کام کرتے تھے اور اب انہوں نے اس کمپنی کی فرنچائز لی ہوئی پاکستان میں. اچھا وہ یہ ان بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے پرائیویٹ لینا ہے، آپ نے بیت المال سے لینا ہے، آپ نے اسپیشل ایجوکیشن سے لینا ہے، آپ نے کسی ادارے کی ایڈ سے لینا ہے، تو بھی پرووائڈ انہوں نے کرنا ہے. پرووائڈ انہوں نے کرنا ہے. اس کے لیے کوئی ان کا کوئی کانٹریکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے؟ کس طرح ان کی سلیکشن ہی کیوں کی گئی؟ یہ تو ایک سوال جو ہے وہ ارباب اختیار سے کرنا چاہیے، یہ ڈریپ سے کرنا چاہیے، یہ اسپیشل ایجوکیشن سے کرنا چاہیے، یہ بیت المال سے کرنا چاہیے کہ جی ایک ہی کمپنی کو آپ نے جو ٹینڈر دیا ہوا ہے یہ ہے. چلے ہم اگلی بات کر لیتے ہیں. میڈل دیکھتی ہے. میڈل سے پہلے کتنے کا لگا رہی ہے؟ یہ قریب 17.5 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان میں یہ جا کے پرائس فال کرتی. پرائس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ڈریپ کے پاس بھی ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ڈریپ بھی جس کو دل کرتا ہے جتنی اپروول کا وہ کرتا ہے. لیکن جہاں تک ہماری 17 سے 20 لاکھ روپے تک یہ میڈل کمپنی 20 لاکھ روپے تک جو میڈل کمپنی ہے یہ سارے بچوں کے پیرنٹس کو برداشت کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، وہی آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کے طریقہ کار ہے کہ بچہ جب ڈائگنوز ہو گیا کہ جی یہ اس کی سماعت جو ہے نا وہ متاثر ہے، اس کے بعد جو والدین ہیں وہ جاتے ہیں بیت المال میں، اپنا کیس ڈاکٹر سے سارا ویریفائی کرا کے اپنا کیس وہاں پہ دیتے ہیں. کیس کا اپروول ہوتا ہے. اپروول ہونے کے بعد کسی ایک مخصوص ہسپتال میں امپلانٹ کے لیے چیک آتا ہے. اچھا یہ بیت المال ان کو اس ہاسپٹل میں ریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں چلڈرن ہاسپٹل بھی ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہیں. یہ پوری ایک لائن ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر جو بیت المال کے پینل پہ ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بیت المال کے جانے سے پہلے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ فارم بھرتے ہیں، بچے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ویریفیکیشن ہوتی ہے، کیس بیت المال جاتا ہے، بیت المال سے اپروول آتا ہے. اپروول جب آتا ہے تو تب بھی کمپنی کے نام کا آتا ہے. ٹھیک ہے. جس ہسپتال سے وہ کیس فارورڈ کیا گیا ہوتا ہے اسی ہسپتال میں چیک آتا ہے اور وہی ایک کمپنی کو ٹینڈر ملتا ہے جس کی پرائس اپرووڈ ہے، جس کا نام میڈل ہے. اس کے کون ہے سی او پاکستان؟ اس کے سی او پاکستان میں کوئی احسان دانش صاحب ہیں جو کہ ہولی سولی اس کو دیکھتے ہیں. سارے کا سارا اس کا جو کام ہے یہ انہی کے پاس ہے. اور اچھا یہ کمپنی لوکل تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے باہر کی ہے کمپنی لوکل نہیں ہے. یہ دانش صاحب جو ہیں یہ امپورٹر ہیں بیسیکلی. اچھا پہلے ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کمپنی میں ہی کام کرتے ہوتے تھے، لیکن پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر کافی زیادہ سکوپ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ کانٹریکٹ کر کے اب یہ اپنے تئیں بیت المال کے بھی ایڈوائزر ہیں، یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے بھی ایڈوائزر اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ جی میں ان کو کرتا ہوں اور میں یہ چلاتا ہوں اور میں کام کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر، بیت المال، اسپیشل ایجوکیشن اور احسان دانش صاحب اور ڈریپ یہ مل ملا کے یہ سارا ایک کیس کو فائنل کرتے ہیں. اور اس میں جو ڈیوائس کی امپورٹ ہے وہ احسان دانش صاحب کے حصے میں آتی ہے اور بیت المال اپنا شیئر 50% دیتا ہے. تو اگر ہم ہمسایہ ملک کی بات کریں تو 4 سے 5 لاکھ کے درمیان ڈیفرنٹ کمپنیز کا جو کوکلیئر امپلانٹ ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا 4 سے 5 لاکھ اور کس ہمسایہ ملک میں آپ سے انڈیا کی بات کر رہا ہوں. انڈیا میں اور بھارت میں یہی کام جو یہاں 17 سے 20 لاکھ میں یہ کمپنی میڈل کر رہی ہے بالکل
وہی کام وہاں 4 سے 5 لاکھ میں ہو جاتا 4 سے 5 لاکھ میں لگنے کے بعد سروس ہوتی ہے، ان کی بیٹری ہوتی ہے، ان کی وارنٹی ہوتی ہے، ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. یہ لائف ٹائم یہ پروسیس چلتا ہے. یہ لائف ٹائم پروسیس چلتا ہے. اگر میں آپ کو کتنی دیر بعد بتاؤں، اس کی اگر آپ پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو اگر اوسطاً ایک بچہ 60 سال ایک ہمارے یہاں لائف سپیم ہے تو آپ کو قریب 75 لاکھ روپے کمپنی کو دینے پڑیں گے ایک بندے کے حساب سے، سیل سروس اس کی ساری ٹوٹل ملا کے. ٹوٹل ملا کے ٹوٹل 20 ملا لاکھ کے اس کی جو لگانے کا اور لگانے کا. اور قابل غور بات یہ کہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ میں آج کے ریٹ کے حساب سے بات کروں. اگر آج سے 10 سال بعد اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ کہ قیمتیں کیا تو ہوں. یہ اس کی آفٹر سیل سروس بھی یہی کمپنی کرتی ہے. آفٹر سیل سروس پاکستان میں تو یہ کمپنی بہت برے طریقے سے کرتی ہے. کرتی یہی کمپنی اور کوئی نہیں کر سکتا. سیل، بیٹری، ڈیوائس سب کچھ جو ہے اسی کمپنی کا ملے گا اور سنگل جو ہے وہ اس سے ملے گا ایک ہی بندے سے، ایک ہی کتنی جگہ دیر سے. بعد اس کی مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی مینٹیننس ڈیپینڈ کرتا ہے، اوبویسلی آپ کو پتہ ہے بچے ہوتے ہیں اور یوزیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی ہینڈلنگ کے اوپر کرتا ہے. لیکن یہ 3 سے 4 مہینوں میں ایک دفعہ اس کو نا اس کی آفٹر سیل سروس اور اس کی سروس اور چیکنگ اور یعنی سال میں کم از کم 2-3 دفعہ کم از کم 2-3 دفعہ. تو پھر اس کے جو سروس چارجز ہیں وہ بھی اسی کمپنی کو جاتے ہیں. سروس چارجز اسی کمپنی کو جاتے ہیں. اور وہ اس کی پیرنٹس پے ساری کرتے ہیں پھر؟ وہ پیرنٹس پے کرتے ہیں. اس میں بیت المال نہیں، اس میں بیت المال کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. یعنی ایک دفعہ اس کمپنی نے لگا دیا اس کے بعد کم از کم 40 لاکھ یہ تو روپیہ ایک لائف ایسا ہے ٹائم نا کے کہ لیے ایک انہوں نے پروجیکٹ آج آپ کے نے ریٹ کے لگا حساب دیا، سے. ایک پروجیکٹ آپ نے لگا دیا، ایک چیز آپ نے بنا لی اور اس نے آپ کو آگے سے منافع دیتے جانا ہے. اچھا، یہ کیا پاکستان میں اور کوئی کمپنی نہیں ہے جو یہ پاکستان میں 6 سے 7 کمپنیاں ہیں جو انہوں نے ڈریپ میں جانے کے دعوے دار ہیں جو لوگ لانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ بیت المال پوچھتا ہے، وہ اس سے سستا دینے کے لیے تیار ہیں. بیت المال نہیں پوچھتا. اسپیشل ایجوکیشن کو وہ آفرز کرتے ہیں کہ جی ہم منگوا کے دیتے ہیں. نہ ان کو امپورٹ کرنے دیا جاتا ہے، نہ ان کا اپروول ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کمپنیاں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم ان سے سستا لگائیں گے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان میں پچھلی گورنمنٹ جو ہے اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو 2 سے 2.5 ارب روپے میڈل کمپنی کو گئے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 500 بچوں کا جو کانکلیو 2 سے 2.5 ارب روپے 2 سے 2.5 ارب روپے اس کمپنی کو گئے اسپیشل اسپیشل بچوں سے کمایا. کتنے عرصے میں؟ یہ تقریباً 2-2.5 سال. ڈاکٹر صاحب یہ جتنا کچھ آپ بڑے خوفناک قسم کے حقائق بتا رہے ہیں، میری کوشش ہے کہ احسان دانش صاحب سے بھی ان کا موقف لیا جائے جو میڈل کمپنی کے یہاں پہ کرتا دھرتا ہے. ناظرین، ایک بریک اور بریک کے بعد اسپیشل بچوں کے پرابلم کے حوالے سے، خاص مسئلے کے حوالے سے جو ساری زندگی ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، ان کے لواحقین کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے یہ پروگرام جاری ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسپیشل بچوں کے پرابلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کوکلیئر امپلانٹ جو قوت سماعت سے محروم بچوں کو لگایا جاتا ہے، اس میں کس طرح کرپشن ہو رہی ہے، اقربا پروری ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ایک کمپنی کو نوازا جا رہا ہے جس سے نہ صرف وہ کمپنی کروڑوں روپے کما رہی ہے بلکہ وہ سارے کے سارے ان بچوں کے ورثاء سے، ان بچوں کے والدین کی جیبوں سے جا رہے ہیں جو پہلے ہی بیچارے پرابلم کا شکار ہیں، جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہیں. ان آزمائش میں مبتلا بچوں کے لواحقین کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے آفٹر سیل سروس کی کوکلیئر امپلانٹ کی کہ یہ $550 پر ایئر، تقریباً $550 جو ہے نا وہ یہ لوگ لیتے ہیں. اس کے بعد بات یہ کہ وہ لینے کے بعد بھی سروسز اتنی بری ہیں اور ان لوگوں کا رویہ جو ہے، اگر آپ ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرامز میں کہ کچھ جو والدین ہیں بچوں کے ان کو ہم اپنے ساتھ لیں اور ان سے ہم پوچھیں کہ آپ کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو لگوایا، وہ تو بیچارے اس قدر پریشان ہیں اور اس قدر وہ اذیت میں مبتلا ہیں کہ وہ ان کی تو سٹوری سن کے بندے کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ جس طرح وہ ان کے ساتھ جو تذلیل کی جاتی ہے، ان کی جس طرح پیسے لیے جاتے ہیں اور ساری عمر جس طرح ان سے، یہ تو ایک بھتہ کہہ سکتے ہیں اس کو، ساری عمر کے لیے بھتہ لیا جاتا ہے. اور اس میں بیت المال انوالو ہے، ڈریپ انوالو ہے، یہ کمپنی انوالو ہے جس کے سی او جو ہیں یا کرتا دھرتا جو اس کے ہیں وہ احسان دانش. سر اگر ہم بات کریں، دیکھیں کچھ لوگوں نے اس میں بہت محنت کی. کوکلیئر امپلانٹ پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں نے محنت کی، اس پہ اویئرنیس کی بہت زیادہ کے اوپر لوگوں نے کام کیا، پیرنٹس نے کیا ہے. اگر ہم اسپیشل ایجوکیشن کی بات کریں، چند ایک لوگ آئے جنہوں نے یہ اس کے اوپر کام کر کے اس کو اس حد تک پہنچایا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر مفاد پرست لوگ بھی ہر جگہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ جب کمپنی والوں کو پتہ چلا کہ چلیں اب ڈریپ سے اپروول ہو گیا، اور یہ خاص ایک چیز وہ ہے جس کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. عام چیز ہے نہیں، یہ عام چیز ہے نہیں، عام چیز یہ ڈسکس ہے نہیں، ڈسکس نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے پھر چپ کر کے جناب یہ ہے اندر ہی اندر جو ہے یہ سارے کا سارا خاموشی سے یہ واردات ڈالی جا رہی ہے.
اور واردات اس لیے کہ دیکھیں فرنچائز کوئی نہیں ہے پورے پاکستان میں. کمپنی اگر یہ کلیم کرتی ہے کہ جی یہ ایم این سی ہے اور کمپنی سے ہم لیتے ہیں, تو کمپنی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کمپنی کی ہر ملک, ہر صوبے میں, ہر شہر میں چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں. احسان دانش صاحب ٹیلی فون لائن پہ آ گئے ہیں میرے ساتھ, اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم احسان صاحب. وعلیکم السلام. احسان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کاکلیئر امپلانٹ کا آپ کا پروجیکٹ ہے جو آپ اسپیشل بچوں کو یہ لگاتے ہیں, ہاں جی, تو یہ آپ کی جو کمپنی ہے آپ اس کے کیا سی او ہیں, پروپرائٹر ہیں, کیا ہے, فرنچائز ہے آپ کے پاس؟ نہیں میں کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں سی او ہوں کمپنی کا نا, چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں بیسکلی نا, پاکستان کو لک آفٹر کرتا ہوں. آپ پاکستان کو لک آفٹر کرتے ہیں اور کمپنی کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. ہاں, تو یہ کیا پروجیکٹ ہے, کیسے آپ لگاتے ہیں اس کا کاکلیئر امپلانٹ کا, کیا طریقہ کار ہے آپ کے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی آپ کو پتا ہے کوئی بھی پاکستان میں کام کرتی ہے تو اس کا بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے فنڈز جنریٹ کرنا یا پھر اپنی پروڈکٹ کو سیلز کرنا. تو ابھی یہ جو ڈیوائسز ہیں بیسکلی یہ دنیا میں جدھر بھی ہوتی ہے نا, دبئی میں یہ ڈیوائس ہوتی ہے 1,25,00,000 کی, اور پاکستان میں اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے. تو اس کو بیسکلی مختلف لوگوں سے ڈسکس کر کے کمپنی سے کچھ پیسے ڈاؤن کر کے کرا کے ہم بڑے سستے کر رہے ہیں پاکستان میں. اچھا, یہ بیت المال اور اسپیشل ایجوکیشن کے تعاون سے میرا خیال ہے کہ آپ لگاتے ہیں. یہ اسپیشل ایجوکیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. 2008 میں اسپیشل ایجوکیشن نے میرے سے 60 ڈیوائسز لی تھی تو وہ لگائی تھی اس میں 2008 میں نا. 2008 میں. ہاں, اور ابھی بیت المال سے ابھی کوآرڈینیشن ہے. ہاں, ابھی پاکستان بیت المال کا میں ایڈوائزر بھی ہوں اس حوالے سے, اور ان کو ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتا ہوں سارا, اور ڈیوائسز بھی یہ پرووائڈ بیت کرتا ہوں. المال کی فنڈنگ سے آپ کے ساتھ مل کر یہ جو کاکلیئر امپلانٹ لگائے جا رہی ہے, کب سے ہے آپ کے پاس کانٹریکٹ؟ میرے پاس کانٹریکٹ بیت المال کا ڈائریکٹ نہیں ہے, کیونکہ ڈفرینٹ ہاسپٹلز والے بیسکلی یہ کانٹریکٹ وہ کرتے ہیں, پھر ڈفرینٹ ہاسپٹلز والوں نے مجھے دیا ہے. کب سے کر رہے ہیں, کب سے یہ لگا رہے ہیں بچوں کو؟ ہم تو سن 2000 سے لگا رہے ہیں, 21 سال ہو گیا ہمیں لگاتے ہوئے, اور ابھی یہ تک. بیت المال کا اور جو پہلے اسپیشل ایجوکیشن کا آپ نے کہا, یہ پروجیکٹ آپ کے پاس ہی ہے, یہ ہاں بالکل. کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے؟ بیت المال کا تو ابھی 1 سال ہوا ہے, یہ ابھی ہم کر رہے ہیں, اور اس کا جو اسپیشل ایجوکیشن کا تو وہ تو ایک مرتبہ اسپیشل ایجوکیشن لگوائے تھے ہم سے. کتنے کا لگاتے ہیں آپ جی؟ یہ ہم جو پرائیویٹ کیسز میں کرتے ہیں تقریباً 17,50,000 کا. اچھا, اور گورنمنٹ کے جو ریفرڈ ہوتے ہیں وہ؟ گورنمنٹ کے ریفرڈ ہوتے ہیں, یہ پھر ڈفرینٹ ہاسپٹل والے کانٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے سے, پھر کیونکہ سرجن فیسلٹی وہ ساری پرووائڈ کرتے ہیں, ایک ہم صرف انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا احسان دانش صاحب, یہ اس حوالے سے بڑی کمپلینٹس بھی آئی ہیں کہ یہ آپ 17 لاکھ کہہ رہے ہیں, ویسے 20 لاکھ روپے مجھے جو بیت المال سے پتا چلا وہ 20 لاکھ روپے لگاتے ہیں آپ, اور جبکہ یہ دوسرے ممالک میں اس کا ریٹ بڑا کم ہے, اور آپ کی یہ جو کمپنی ہے میڈل کمپنی, یہ انڈیا میں 4 لاکھ روپے کا دے رہی ہے, ہمارے یہاں یہ آپ 20 لاکھ کا لگا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں ہر کمپنی کا بیسکلی اپنا ہر اسٹیشن کا 4 لاکھ کا انڈیا میں ہو ہی نہیں رہا. اچھا, یہ ہم ڈاکومنٹ اسکرین پہ دکھا دیں گے, جو انڈیا میں آپ میٹل کمپنی دے رہی ہے وہ 4 لاکھ روپے میں دے رہی ہے, یہاں پاکستان میں آپ کے جو توسط سے یہ 20 لاکھ میں لگ رہا ہے. ہاں, ہر کمپنی کا ہر ڈیوائس اپنی اپنی ہوتی ہے, یہ سیم ڈیوائسز نہیں ہوتی, ہر کنٹری کا اپنا اپنا ہوتا ہے. یہاں پہ ٹیکسز وغیرہ یہ وہ سارا ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کمپنی ہے احسان دانش صاحب, وہ انڈیا میں 4 لاکھ روپے کا دے رہی ہے, وہی کمپنی پاکستان میں 20 لاکھ کا دے رہی ہے, تو یہ اس میں اتنا ڈفرینس کیسے آیا؟ آپ کو کس نے کہا 20 لاکھ کا؟ یہ میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں. اسپیشل ایجوکیشن والے بھی 20 لاکھ کہہ رہے ہیں, بیت المال والے بھی 20 لاکھ کہہ رہے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن والے کرتے نہیں ہیں. جن بچوں نے لگوائے ان کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں 20 لاکھ روپے. ہاں, ان سے پھر آپ ڈسکس کر لیں, 20 لاکھ کا جس نے لگوایا مجھے بتائیے گا ضرور. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. اچھا, یہ آپ کو میں تو بتا ہی رہا ہوں. دوسری بات یہ بتائیے کہ آفٹر سیل سروس جو ہے وہ بھی آپ پرووائڈ نہیں کرتے, جبکہ آپ کی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں نے وہاں پہ رابطہ کیا ہے, وہاں پہ ہماری کورسپونڈنس ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر سیل سروس بھی ہم مختلف ممالک میں دے رہے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں دے رہے؟ یہ وہاں کے نمائندے دے رہے ہیں. ابھی جو آفٹر سیل سروس کا جو سسٹم ہے نا,
اس میں کی جو وارنٹی ہوتی ہے 2 سال کی فائر والی کی، ٹھیک ہے. اچھا 2 سال کے بعد جو بھی ڈیوائس کا اگر ایشو ہے نا تو پیرنٹس خود اس کو پرچیز کریں گے. اور ایک اور فیسلٹی ہم یہ بھی دے رہے ہیں پاکستان میں کہ جو ایکسٹرنل ڈیوائس ہے وہ خراب ہوتی ہے اور اوریجنل وارنٹی ختم ہو جاتی ہے تو $550 وارنٹی پیشنٹ پرچیز کرے 1 سال کے لیے پرانی وارنٹی کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اچھا احسان صاحب، یہ جو آپ نے ریٹس یہاں پہ آپ 17 لاکھ کہہ رہے ہیں، میں 20 لاکھ کہہ رہا ہوں، لواحقین بھی 20 لاکھ کہہ رہے ہیں بچوں کے، تو یہ ریٹ کس نے اپروو کیے ہیں؟ ڈریپ نے کیے ہیں، آپ کی کمپنی کے ہیں، یا آپ کے پاس خود فیصلہ ہے؟ یہ کمپنی کے ریٹس ہیں. ڈریپ نے آپ کو اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ جتنے مرضی کمپنی ریٹ دے دے، انڈیا میں 4 لاکھ دے دے، یہاں 20 لاکھ دے دے؟ آپ مجھے مطلب کی بات کریں، آپ کو کیا سننا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اسپیشل بچے جو ہیں ان کے لیے آپ کی کمپنی کام کر رہی ہے، اتنے مہنگے داموں کیوں کر رہی ہے؟ ڈریپ کی کیا؟ اب مجھے پتا ہے کہ میں کس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا دیتا ہوں یا کیا سروسز دیتے ہیں. آپ بہتر ہوگا اگر آپ کو کچھ ہے تو بتائیں، آپ کو میں وہاں بھیج دوں گا تو وہاں آپ کو ڈفرنٹ اس کا سینیریو ہوگا. مجھے آپ کہیں نہیں بھیج سکتے، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ مجھے یہاں پہ مطمئن کر دیں، مجھے بتا دیں. آپ میرے پاس سامنے آ کے بیٹھے پھر میں آپ کو مطمئن کروں گا. چلے میں سامنے بھی آ جاؤں گا. اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ کیا ڈریپ سے اپروول لی ہے آپ نے یہ کوکلیئر امپلانٹ کی؟ آپ کو اس سے سروکار نہیں ہے، ڈریپ کا اپروول ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس، آپ سامنے آئے میں آپ کو بتا دوں گا. میں ایک ہیلتھ کے بڑے سنگین ایشو پہ پروگرام کر رہا ہوں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کا یہ مسئلہ ہے، لواحقین کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ سیکٹر سے آپ پیسے لے رہے ہیں سامدانی صاحب. احسان صاحب، آپ میری بات اگر سن لیں گے تو آسانی رہے گی جواب دینے میں آپ کو. آپ سامنے آئے بیٹھے، بیت المال 50% کنٹریبیوشن کر رہا ہے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس کر لیں. آپ بیت المال سے ڈسکس کر لیں. بیت المال سے ڈسکس کیا ہے جی میں نے، اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا کس سے کیا بیت المال میں ڈسکس؟ آپ نے خود مجھے بتایا کہ 17 لاکھ کا تو آپ کے بقول سیل کر رہے ہیں. ہاں کر رہا ہوں میں سیل. آپ بیت المال سے کس سے؟ میرا سوال یہی ہے کہ اگر آپ 17 لاکھ کا سیل کر رہے ہیں تو کیا ڈریپ نے اس کی اپروول دی آپ کو؟ جی اپروول ہے میرے پاس، سب کچھ ہے. اچھا، ڈریپ نے یہ اپروو کیا ہوا ہے؟ سب میرے پاس اپروول ہے. کتنا ریٹ اپروو کیا ہے ڈریپ نے؟ آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، آپ جو بھی ڈسکس کرنی ہے سامنے آ کے کریں. ہزاروں بچوں کا مسئلہ ہے، آپ ان کے ساتھ یہ ہزاروں بچوں کا مسئلہ ہے، گونگے بہرے بچوں کا مسئلہ ہے، سینکڑوں ہزاروں خاندانوں کا مسئلہ ہے. میں اس پہ عوامی آپ آ جائیں میرے آفس آ جائیں تو ڈیٹیل سے ساری میں آپ کو سمجھا دوں گا ساری. میں احسان صاحب آپ کے آفس بھی حاضر ہو جاؤں گا. مجھے بس ایک سوال کرنا ہے آپ سے. وہ ایشو ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سروکار کیا ہے اس پہ. احسان دانش صاحب تو لائن ڈراپ کر گئے. ڈاکٹر صاحب، احسان دانش صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ CEO ہیں کمپنی کے، چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اس کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں تو بالکل فیئر کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے یہ جو سوال کرنے ہیں یا جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ میرے دفتر تشریف لائیے. آبویسلی جی بات یہ ہے کہ جب احسان صاحب کے پاس ہماری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم نے احسان صاحب سے یہ پوچھا کہ جی آپ نے اگر اپروول لیا ہے تو ڈریپ نے آپ کو کب اپروول دیا، کتنا اپروول دیا. اچھا، اس میں کون سا ایسا سوال ہے جو میں نے ان سے کیا جو غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، یا ہماری یہ جرنلزم کے زمرے میں نہیں آتی کوئی چیز؟ کوئی ایسا کون سا ایسا سوال تھا؟ ہمیں خود بھی تو اپنا احتساب کرنا چاہیے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. احتساب کے لیے دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جرنلزم کو تو ابھی آپ فی الحال سائڈ پہ رکھ دیں، آپ اخلاقیات پہ ہی آ جائیں کہ جی ایک پیرنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ایک بچہ ہے جو معذور پیدا ہوتا ہے اور والدین کی ایک ذمہ داری ہوتا ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہوتا ہے. معاشرے کو اسے اپنے لیے بوجھ بنانے کی بجائے اس کی بحالی کے لیے کام کر کے اس کو ایکسٹرا سروسز دیتے ہیں. احسان صاحب سے یہ بات ہم نے کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کو کتنا اپروول ملا ہے، کس نے دیا ہے. پہلے انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ جی ڈریپ سے میں نے اپروول نہیں لیا ہوا، اس میں ڈریپ انوالو نہیں ہوتی. پھر انہوں نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. ہر بندہ یہاں پر یہی بات کرتا ہے جس سے آپ پوچھیں گے جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. ہم تو ایک مفاد عامہ کی بات کر رہے ہیں. ہم پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر بچوں کے لیے اتنے سارے مسائل ہیں، یہ جو ان کا موقف ہے، یہی کمپنی انڈیا میں 4 لاکھ کا دے رہی ہے، یہاں پہ 17 لاکھ ان کے بقول، اور ہماری تحقیق کے مطابق 20 لاکھ.
تو یہ کمپنی آپ نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں بھی میل کیا؟ بالکل بالکل. وہاں سے کیا رسپانس کمپنی ہے؟ کے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ نے 2 چیزیں کہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آفٹر سیل سروسز دیتے ہیں. اچھا آفٹر سیل سروس کمپنی کہتی ہے آفٹر سیل دیتے ہیں، سروس پاکستان میں بھی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہر ملک میں دیتے ہیں. ہر ملک میں دیتے ہیں. یہاں پہ پھر یہ احسان دانش صاحب اس میں رکاوٹ بنے ہوئے؟ دیکھ احسان دانش صاحب کے پاس کوئی کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے نہ احسان دانش صاحب کے پاس کوئی آفٹر سیل سروسز کا کوئی بندوبست ہے، اور اگر ہے تو وہ چارج کرتے ہیں. چارج کرتے ہیں، اور چارج کرنے کے بعد بھی مہینوں تک چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے. اس میں ڈریپ کا کیا کردار ہے؟ اب دیکھیں ایک کمپنی ہے، وہ کس امریکہ کی کمپنی ہے یہ آسٹریا سے بیسیکلی احسان صاحب منگواتے ہیں. کمپنی کے ڈفرینٹ، یہ ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی ہے، اور بعض جگہوں پہ چھوٹے ملکوں میں کمپنی فرنچائز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرنچائز کیا ہے؟ یہاں پر کمپنی نے فرنچائز کیا ہوا ہے. اچھا. کوئی احسان دانش صاحب بھی نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہ بھی کمپنی کے سی او ہیں، ان کا بھی سٹیک ہوگا، لیکن پس پشت کوئی اور ہوگا جو ان چیزوں کو منگوا رہا ہوگا، مینیج کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کسی نے بڑی موقع دیکھ کے چھکا لگایا کہ جی یہاں پر ضرورت ہے، یہاں پر نیڈ ہے، اور گورنمنٹ ابھی تک پیسے اور دے یہ رہی ہے. ایک ایسا بالکل ایسا ایشو ہے کہ عام آدمی کی نظر میں بھی نہیں، عام آدمی کی نظر میں نہیں پتہ بھی نہیں اس کا، بلکہ جو لوگ فیکٹریز ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے حوالے سے کمپلین کہاں پہ کرنی ہے، ذمہ دار کون ہے، وہ بھی بیچارے رولتے رہتے ہیں اور خوار ہوتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جتنی باقی کمپنیاں جو باقی ملکوں میں کام کر رہی ہیں، یہاں پر جو کچھ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ڈریپ یا باقی جو ارباب اختیار ہیں وہ کیوں نہیں اجازت دیتے. اس حوالے سے ایک جو ہمارے پاس ایک کمپلین یہ بھی آئی ہے کہ کچھ لوگ نیب میں بھی گئے ہیں، اس حوالے سے نیب میں بھی انہوں نے دیکھیں لوگوں نے نیب میں اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں کہ جی اتنے زیادہ پیسے کمپنی کو گئے ہیں اور جو کہ نہیں جانے چاہیے، یہ کرپشن ہے، اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں. جو بھی لوگ انوالو ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے علاوہ لوگوں نے بہت جگہوں پہ اپلیکیشنز دی ہیں، وزیر اعلیٰ کو اپلیکیشن دیتے ہیں، مطلب جو بندہ آپ کو پتا ہے، لیکن وہ ساری اپلیکیشن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بس ایک پروسیس میں پڑی رہتی ہیں اور تھکا دیا جاتا ہے نا لوگوں کو بیسیکلی کہ آپ نے جب اپلیکیشن آپ دیتے ہیں آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو بندہ پھر الٹیمیٹلی یہی کہتا ہے کہ یار. پھر لوگ مجبور ہیں نا، جو بچوں کے والدین ہیں وہ مجبور ہیں کہ ساری عمر کے لیے انہوں نے ریلیشن رکھنا ہے. سر مجبوری نہیں، یہ بلیک میلنگ ہے. مجبوری یہ کہ دیکھیں جی جتنے بچے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کسی اور سے ملنا نہیں ہے، اور جس بندے کا پتہ لگ جاتا ہے یہ ہمارا کمپلینر ہے، یہ احسان دانش صاحب، پھر اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. چیزیں نہیں مل رہی، آ نہیں رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ 3-3 4-4 مہینے ویٹ کرتے ہیں اپنے پیسے جمع کروا کے. اچھا، مختلف پروگراموں میں ڈریپ کا اکثر ذکر آتا ہے، اور جہاں پہ بھی اس طرح کا صحت کے حوالے سے کوئی ایشو آتا ہے تو ڈریپ کا کردار تو بڑا مایوس کن ہے. یہاں پہ بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈریپ سوئی پڑی ہے، ڈریپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ وہی والی بات ہے جس پہ ہم شروع سے ایک دہائی دے رہے ہیں کہ جی کیٹامین جو ہے کبھی اس ڈرگ میں آپ شامل کر دیتے ہیں اس کیٹیگری میں، کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی آپ نکال دیتے ہیں. آج کل بھی کیٹامین کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دے دوں کہ کیٹامین کے حوالے سے اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کچھ تھوڑا متحرک ہوا ہے. بالکل وہ دیکھ رہا ہے کہیں پہ جو ہم نے جو پروگرام کیے تھے ان پہ اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ ایکشن لے رہا ہے، ان کمپنیز سے بھی پوچھ رہا ہے اور اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. لیکن ڈریپ اب بھی اس کے راستے میں بھی روڈیٹ کا آ رہی ہے. ڈریپ روڈیٹ کا آئے گی کیونکہ سارے کا سارا ریکارڈ اینٹی نارکوٹکس کے پاس ڈریپ بھیجتی ہے. ٹھیک ہے، ڈریپ جو ہے وہ ٹیکنیکلی ڈریپ ڈیسائیڈ کرتی ہے کس کو کوٹا دینا ہے کس کو نہیں دینا. اچھا، یہاں پہ جتنی کمپنیز آپ نے کہا کہ کچھ مزید کمپنیز ہیں جو آنا چاہتی ہیں، جو دینا چاہتی ہیں، یہ کوکلیئر امپلانٹ کرنا چاہتی ہیں، اگر ان کمپنیوں کو بھی موقع مل جائے اور شفاف ٹینڈر ہو تو یہ پاکستان میں کتنے میں لگ سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ان کمپنیوں کو موقع ملے تو یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی 4 گنا 3 گنا کم آ جائے گا، کیونکہ کچھ کمپنیاں اپنی چیزیں، آپ کو پتہ ہے کیپٹلزم کا دور ہے، ہر بندہ اپنی چیز کے حساب سے اپنا ریٹ لگاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس ریٹ کو مینیج کرنا، مینٹین رکھنا، اور اس کو وہ بھی تو ڈریپ کی ذمہ داری ہے. یہ ساری کی ساری ڈریپ کی ذمہ داری ہے، اور ڈریپ نے ہی ان کمپنیوں کو اپروو کرنا ہے. ڈریپ نے ہی ان کمپنیوں کو پروسیس کو سارے کو اپروول کے بعد ان کو اجازت دینی کہ آپ امپورٹ کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس حوالے سے جو بچے ہیں، فیکٹریز ہیں، جو متاثرہ فیملیز ہیں، ہم ان کو بھی لیں، ان کو بھی سامنے لے کے آئیں، ان کا موقع نہیں ہم اس میں کوشش کریں گے. بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی کہ ہم اس میں اینٹی کرپشن کو لے کے آئیں گے، اسپیشل ایجوکیشن کو لے کے آئیں گے، بیت المال کو انوالو کریں گے. ہم ریپ کے پاس جائیں گے. یہ تو اتنا بڑا مفاد عامہ کا کیس ہے اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ تو کورٹ میں جانا چاہیے. اس حوالے سے کورٹ میں جانا چاہیے. اور ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ بچوں، کون ہے جو سالہ سال سے ایک ہی کمپنی کو ٹینڈر دے رہا ہے، وہی کمپنی کچھ لوگ ہیں، بنی ہوئی ہے، اربوں روپیہ اس نے کما لیا ہے، اور اب بھی اس کا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جواب دے نہیں کسی کو. سر اس کی بات یہ ہے کہ ہر ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ایسا ایشو ہے جو لوگوں کی نظر میں نہیں آتا.